बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपनी ज़ात में एक अंजमन की हैसियत रखते हैं। आप मुल्तान शहर के एक बड़े ज़िम्मेदार हैं, वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं। आप साबिक बैंकार हैं, मुल्तान रोटरी क्लब के सदर हैं और मुल्तान मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के सदर हैं। मेरी मुराद जनाब मलिक ज़फ़र बहे साहब से है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आम मुल्तान की पहचान है, और चूँकि मलिक ज़फ़र साहब मुल्तान मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के सदर हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि मुल्तान और उसके गिरदनवा में बढ़ती हुई रिहायशी कॉलोनियों, मुल्तान में आम के बागात की कटाई, आम के बागात को दरपेश दीगर मसाइल और मैंगो ग्रोवर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से उनसे जानेंगे और अपने नाजरीन को उनके मशवरों से आगाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आप हमें पहले ये बताएंगे कि मुल्तान के गिरदनवा में जो रिहायशी कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, इससे मुल्तान की पहचान आम के बागात को किस कदर नुकसान पहुंच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, मैं ये अर्ज़ करूं कि इससे हमारी जो मैंगो के साथ हमारी एफिलिएशन है, जो मैंगो के साथ हमारी उनसियत है, जो उस ज़मीन के साथ हमारा प्यार है, वो रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ज़राअत से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी अगली नस्ल जो है वो ज़्यादा पैसा आने की वजह से या उस ज़मीन को बेच के वो मुख्तलिफ़ किस्म के फजूलियात में पड़ी हुई है। नंबर 3, मैंगो का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उससे जो बेच रहे हैं ज़मीन, उनकी अगली नस्ल का भी नुकसान हो रहा है। हम ज़मीन से चिपके हुए थे, हम ज़मीन से पैदावार लेते थे, रोज़ी रोटी हमारी मुश्किल थी, हमें सफ़ेद पोशी बरकरार रखना यकीनन मुश्किल था, लेकिन जो हमारे लिए अब मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये हैं कि हमें अगली नस्ल को बचाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुल्तान में देखें अब गर्मी जो है बढ़ गई है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ दरख्त कम हो गए हैं और ये मिट्टी, रेत और सीमेंट जो है वो बढ़ गई है, रेत और सीमेंट बढ़ गई है। उससे जो है मुल्तान शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। पहले ये होता था कि मुल्तान शहर के करीब करीब की आबादियों में मैंगो होता था। मुझे फ़ख्र है कि हम सिर्फ़ मैंगो नहीं उगाते, हम सिर्फ़ आपको फल मुहैया नहीं करते, हम आपको ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं, हम आपको पत्तों की शक्ल में ग्रीनरी भी मुहैया करते हैं, हम आपको उसकी लकड़ी भी मुहैया करते हैं। हम सिर्फ मैंगो नहीं उगाते, हम उनमें जब पानी लगाते हैं तो उससे आपके शहर का माहौल बेहतर होता है। आपके बच्चे जो हैं बाहर निकल के जब जाते हैं तो वो एक अच्छी तफरीह उनको मिलती थी। अब सड़कें बन गई हैं, उससे गर्मी आपकी बढ़ गई है, और ये जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें या बिल्डिंगों का एक शहर बन गया है, उससे आपके मुल्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। तीसरी बात ये है कि नुकसान ये हुआ है कि हमारे जितनी कॉलोनियाँ बन रही हैं वो दरियाए चनाब के किनारे पे बन रही हैं। दरियाए चनाब का किनारा जो है ये मशहूर है अच्छे आम के लिए। वर्ल्ड ओवर जब अंग्रेज़ ने यहाँ हुकूमत की थी तो आम उस वक्त भी यहाँ हमारे चनाब के किनारे पैदा होता था। चनाब के किनारे का जो आम है वो दुनिया में जाना जाता है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये बाहर भी जाता है और दुनिया में। मुझे याद है मलिक खुदा बख्श बुच्चा होते थे हमारे यहाँ वज़ीर ज़राअत, अयूब खां के ज़माने में, भुट्टो के ज़माने में,
تو وہ ان کا رقبہ دریائے چناب کے بالکل قریب جہاں اب بچ ایگزیکٹو بنا ہوا ہے یہ ان کا رقبہ ہوتا تھا دریائے چناب کے کنارے. تو وہ اپنے پریشیس آم اور ڈیلیشس آم جو ہے ان کو پیک کرا کے مختلف ملکوں کے سربراہان کو بھیجا کرتے تھے. ان میں نے خود دیکھا ہے کہ شاہ فیصل کو جا رہے ہیں, ملکہ الزبتھ کو جا رہے ہیں, امریکہ کے پریزیڈنٹ کو جا رہے ہیں, آسٹریلیا میں جا رہے ہیں, مختلف ملکوں کو میں نے دیکھا تھا وہ یہاں کے آم بھیجا کرتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں ہمارے لیڈنگ مرحوم سیاستدان تھے, ان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو بھیجا کرتے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آم پسند ہوتے تھے تو ہر سال وہ باہر جایا کرتے تھے. ملک صاحب آپ ہمیں کچھ یہ بتائیں کہ یہ جو رہائشی آبادیاں بڑھی ہیں یا رقبہ اس کالونیوں کی نظر ہو گیا ہے تو ہمارے آم کو کتنا نقصان, کتنے آرچرڈ ہوں گے جو ان کی نظر ہو گئے, کالونیوں کی نظر ہو گئے؟ اب میں یہ گزارش کروں کہ آپ کے آم جو ہے 27% آپ کا آم پاکستان کا وہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے اور آپ کا 60% جو ہے وہ ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں پیدا ہوتا ہے. 3% جو ہے وہ آپ کا پیدا ہوتا ہے KPK کے لوور ایریاز میں. اب میں آپ کو عرض کروں وہ جو 70% اپنے آپ کے ملتان اور بہاولپور میں ہوتا ہے اس کا تقریباً آپ یہ کریں کہ 5 سے 7% آپ کا یہ ضائع ہوا ہے. یہ 5 سے 7% گنا نہیں جاتا, زیادہ نہیں ہے اس کی مطلب کوئی کوانٹٹی, لیکن اس سے میں نے عرض کیا کہ اس سے شہر کے ایٹماسفیئر پہ اور شہر کے موسم پر بہت برا اثر ہو رہا ہے. جی ملک صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارے جو یہ باغات ہیں آم کے, اس سے کتنے لوگ وابستہ ہیں, کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, اور جب اس کی پروڈیوس مارکیٹ میں آتی ہے اس وقت کتنے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں اور روزگار حاصل کرتے ہیں؟ میں عرض کروں ملتان ڈویژن میں آپ کی تقریباً 65% پاپولیشن جو ہے وہ آم سے وابستہ ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اس میں یہ ہے کہ جو لیبر ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بور کا زمانہ ہے, بور میں میل فارمیشن ہوتی ہے, بٹور ہوتا ہے, وہ بٹور کٹائی کے لیے ہمیں لیبر تھوڑی پڑ جائے گی, سمجھ آئیے. اور یہ میل فارمیشن ایک ایسی بیماری ہے جس کو وقت پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو وقت پر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارے بہت ساری بیماریوں کا حملہ ہونے کا خدشہ ہے. تو لیبر بھی انوالو ہے, ذمہ دار بھی انوالو ہے, پھر آپ کے ٹریڈر بھی یعنی پیسٹ کنٹرول کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں, آپ کی جو پیکنگ کرنے والا ہے, پیٹی مہیا کرنے والا ہے, پھر آپ کا آڑتی ہے, آڑتی کے ساتھ پلے دار ہے, پلے دار کے ساتھ ریڑھی والا ہے جو فروخت کر رہا ہے. تو پھر آپ آ جائیں جناب ویلیو ایڈیشن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کا پلپ بن رہا ہے, اس کا جناب جوس بن رہا ہے. تو بہت ساری لیبر جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. چونکہ آپ پروڈیوسر بھی ہیں اور ایکسپورٹر بھی ہیں, تو اس کی ہماری ایکسپورٹ میں گیپ بھی موجود ہے کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹ آم کی بڑھا بھی سکتے ہیں؟ جی بالکل, جی بالکل. ایکسپورٹ کی آم بڑھانا بھی چاہیے اور ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی جانا چاہیے. ہمیں جو آم ہمارا سیکنڈ کیٹیگری کا یا تھرڈ کیٹیگری کا ہے اس آم کو ہمیں ویلیو ایڈیشن میں لے جانا چاہیے. اس کی ہمیں پلپ نکالنی چاہیے, اس کا ہمیں چپس بنانا چاہیے, اور اس کو اس طرح ہم محفوظ کر کے گریجولی اس کو بیچ سکتے ہیں. ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں رہا آپ کا ایکسپورٹ کا, ایکسپورٹ اب بہت ایک مہنگا سبجیکٹ بن گیا ہے. جب سے کرونا آیا ہے اور جب سے یہ ہوائی جہازوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں
تو اس سے ایکسپورٹ جو ہے بہت مہنگا سودا ہو گیا ہے۔ پھر یہ پیریشیبل آئٹم ہے، پیریشیبل آئٹم میں کافی نقصان کا احتمال ہوتا ہے، اگر ٹائملی نہیں پہنچتا یا شیلف لائف جس آم کی کم ہے وہ آم ہم باہر بھیج نہیں سکتے، اس میں یہ ہے کہ شیلف لائف ہماری کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہاں کس کیٹیگری اور کس کوالٹی کا آم باہر جاتا ہے، تاکہ ہم بہتر کوالٹی دیں گے تو ہمارا نام بھی بہتر ہوگا اور ہمیں قیمت بھی اچھی ملے گی، اس سے وہ جو امپورٹر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا تو وہ اور ہم سے ڈیمانڈ کرے گا۔ تو یہ ہیں ایکسپورٹ میں۔ پھر ہماری حکومت بالکل ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی ایکسپورٹ کے سلسلے میں۔ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کے سلسلے میں یہ ٹیکسٹائل کو تو ایکسپورٹ کی سپورٹ کر دیتے ہیں، ان کو ریبیٹ بھی دیتے ہیں، ان کو بہت سا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مینگو میں یہ کوئی ریبیٹ نہیں دیتے، کوئی شے نہیں دیتے، اس وجہ سے اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ حالانکہ ہماری جو زراعت ہے اور ہماری معیشت ہے اس کا دار و مدار تو زراعت پر ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو تو اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ۔ ندیم صاحب، میں گزارش کروں، کسی بھی ملک میں زراعت ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی جب تک حکومت زراعت کو سپورٹ نہ دے۔ ہمارے ملک میں کاغذوں میں تو بڑی سپورٹ دی جاتی ہے، لیکن ان ریئل سینس ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پھر الگ ایک بحث چاہیے کہ کیا کیا یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں یہ تاجر۔ ہمارے مطلب یہ ہے کہ جب کھاد ہمیں لینی ہوتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں راؤنڈ کرتی ہے، اور جب ہماری گندم آتی ہے تو اس پہ ضلع بندی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح مینگو ہماری پیریشیبل آئٹم ہے، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ دے، ہمیں کیریئر مہیا کرے، ہمارے جو ہیں جہازوں کے کرائے جو ہیں، یہ بڑا ضروری میں بات کر رہا ہوں کہ جہازوں کے کرایوں میں ہمیں ریبیٹ ملنا چاہیے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں جب فروٹ اس کا دبئی جاتا ہے یا دوسرے ملکوں میں جہاں بھی جاتا ہے تو آم کا کرایہ جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے ٹو پروموٹ دا ایکسپورٹ، مگر ہمارے ہاں ہماری نیشنل ایئر لائن یا اس کے علاوہ جو ایئر لائنز ہیں کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی۔ ملتان چونکہ آم کے حوالے سے ایک ہب سمجھا جاتا ہے اور ہب ہے بھی صحیح، تو ملتان ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل درجے کا یہ ایئرپورٹ بن چکا ہے، تو یہاں بھی آپ کو کوئی سہولت میسر ہے آم کے ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ ملتان کے بارے میں بہت بڑا گلہ کروں گا کہ ملتان ایئرپورٹ تو بن گیا، ملتان ایئرپورٹ میں بجلی کا بہت ضیاع ہو رہا ہے، ملتان ایئرپورٹ کے دفتروں میں 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ان کے دفتروں میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے کمرے کا اے سی جو ہے وہ سلو کر سکیں۔ میں وہاں وزٹ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے کمروں میں 24 گھنٹے وہ چل رہا ہے، وہ کمبل لے کے اگر وہاں بیٹھیں بھی صحیح تو ہیوی کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں یا کمبل لے کے سوتے ہیں۔ ملتان میں ہمارے ہاں کولڈ سٹور نہیں ہے۔ کولڈ سٹور ہم جب ملتان ایئرپورٹ پہ آم رکھ کے آتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے وہاں پڑا اس کی گل جاتا ہے، اس کی ڈیٹیریوریشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ملتان میں کولڈ سٹور کی بڑی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں بنتا تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پر بند کر رہی ہیں، جیسے امارات ایئر لائن ہے، اس نے اپنا کم کر دیا ہے، دبئی والے بھی اپنی ایئر لائنز کو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے یہاں سے نہیں ملتی، اب جیسے ڈائریکٹ میں نے بھیجنا ہے کینیڈا، ڈائریکٹ میں نے امریکہ بھیجنا ہے، ڈائریکٹ میں نے جاپان بھیجنا ہے، تو وہ مجھے یہاں پر میسر نہیں ہے۔
ملک صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ آم جو ہے وہ پیریشیبل آئٹم ہے جی، اور اگر ہم اس حوالے سے زراعت پر نظر دوڑائیں تو جیسے ٹماٹر ہے یا آلو ہے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ بھی پیریشیبل ہے جی، اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ ان کی اگر ویلیو ایڈیشن کر لی جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کاشتکار کو، گروورز کو. تو اس حوالے سے جو ویلیو ایڈیشن کرنی ہے کس سیکٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو یا حکومت کو اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے؟ جی میں گزارش کروں، جتنے بڑے ذمہ دار ہیں، میں نے دیکھا ہے آسٹریلیا میں دیکھا ہے، دوسرے ملکوں میں ترکی گیا ہوں اور میں مصر بھی گیا ہوں، میں جاپان بھی گیا ہوں. وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یونٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بھیجتے ہیں. ہمارے جتنے بڑے ذمہ دار ہیں وہ کوٹھی تو بنا لیں گے اپنا کروڑوں روپے کی، وہ گاڑی تو خرید لیں گے کروڑوں روپے کی، لیکن فیکٹری نہیں لگائیں گے. بھائی تم فیکٹری لگاؤ، کم از کم اپنی پروڈیوس کو تم ویلیو ایڈیشن میں لے آؤ، اپنے بچوں کا مستقبل بھی سیکیور کرو اور اپنے اس شعبے کا بھی کرو. تو مجھے یہ کہنا ہے بڑے ذمہ داروں سے، تمام ذمہ دار بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کو پروڈیوس کریں. انڈیا جو ہے اپنا 85% مینگو جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن میں کھپاتا ہے، 15% صرف وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور 85% وہ جو اپنے اس میں ویلیو ایڈیشن میں لے جاتا ہے، اس کا اپنا ملک 1 ارب 40 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، وہ وہیں کھپ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ویلیو ایڈیشن میں نے ویلیو ایڈیشن دیکھا ہے، ملیشیا میں دیکھا ہے، تھائی لینڈ ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا ہے، تو وہ ویلیو ایڈیشن کو بہت ترقی دے رہے ہیں. وہاں پر آپ جاپان سے میں واپسی پر آیا تو میں نے بینکاک کے ایئرپورٹ پہ دیکھا، وہاں جناب چپس پڑے ہوئے ہیں مینگو کے. وہ ہم نے چپس خریدے، یہاں آ کے دوستوں کو دیے، بڑے دوست خوش ہوئے کہ جناب یہ چپس کھائیں، مینگو کے چپس کھائیں. اس کا آپ ملک شیک بنا سکتے ہیں. چپس کو تھوڑی دیر آپ دودھ میں رکھیں، وہ نرم ہو جائے گا، اس کو شیک کریں، اس میں تھوڑا شربت ڈالیں، یا اس میں جیسے آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو وہ چپس ہمارے ہاں اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم پروڈیوسر ہیں مینگو کے، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں حاضر ہوں جی، کوئی بات نہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ملک صاحب نے ہمارے مینگو گروورز کے لیے یہ فرمایا کہ اگر وہ مینگو کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہائی ڈینسٹی جو طریقہ کاشت ہے اس کی طرف آئیں، اور زیادہ منافع کے لیے اگر ہمارے ملک میں ویلیو ایڈیشن پر توجہ دی جاتی ہے اور اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یا حکومتی سطح پر انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ہمارے مینگو گروورز، ہمارے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا منافع کمانے کے لیے ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے. جی آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. شکریہ جی.